अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नसीर आज़मी आपकी खिदमत में मेज़बानी खुदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। ये प्रोग्राम जो माह मुबारक रमज़ान में खुसूसियत के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, इस प्रोग्राम का मकसद आपके पेश निगाह है। सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि बहुत से अफराद हैं जो अपने अपने घरों में बैठकर माह मुबारक रमज़ान में इबादतों में मसरूफ़ हैं, तिलावतों में मसरूफ़ हैं, रोज़ा रखे हुए हैं, अहकाम सौम सलात जानना चाहते हैं मगर नहीं जान पाते। बहुत से मकामात ऐसे आते हैं जहाँ हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम जो अमल कर रहे हैं आया ये अमल हमारा दुरुस्त है कि नहीं है। मसलन बहुत छोटी सी बात है, कल ही एक सवाल आया था कि अगर रोज़े में क़ै हो जाए तो हमारा रोज़ा सही होगा कि नहीं होगा। वो छोटा सा मसला है। इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हमारे ज़हनों में मुसलसल पनपते रहते हैं। अगर आप परेशानी का शिकार हैं तो ज़ैनबिया चैनल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप अपनी परेशानियां फौरन दूर कर सकते हैं, यानी आप अपने मसाइल हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके दरियाफ्त कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर आपकी खिदमत में मौजूद है। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और कॉल करके अभी अपना कोई भी दीनी और शरई मसला दरियाफ्त कर सकते हैं। आपके मसाइल के हल के लिए हमारे दरमियान इस वक्त एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत और बुजुर्ग आलिम दीन हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद हसन रिजवी साहब क़िबला कराची तशरीफ फरमा है। आइए हम सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मौलाना का ज़ैनबिया स्टूडियो के इस खुसूसी प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। हुजूर सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की दूसरी तारीख हो गई हुजूर। हम लोग मोहताज दुआ हैं और चाहते हैं कि आप अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। खुदावंद आलम सबके अमाल कबूल करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो मोहतरम फखरुल हसन साहब रिजवी की मुआवनत से पेश किया जा रहा है, इब्तिदान में दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप हज़रात उनके खानदान के चंद मरहूमीन के अस्मा में लेता हूँ, उनके लिए सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर बख्श सैयद आमिर हसन इब्न काजिम हुसैन, कनीज बानो मरहुमा बिनते इबादत हुसैन, इल्मुल हसन मरहूम इब्न आमिर हसन, नरगिस फातिमा बिनते आमिर हसन और तस्नीम फातिमा बिनते तहजीब हुसैन, इन तमाम मरहूमीन को ईसाल फरमा दीजिए। और उसी के साथ साथ हम आपसे ये भी अर्ज कर दें कि ये प्रोग्राम जो मेज़बानी खुदा का आपकी खिदमत में ज़ैनबिया चैनल के जरिए बराह रास्त नशर किया जा रहा है। ज़ैनबिया चैनल जिन लोगों के घरों में आता है टेलीविजन के ऊपर वो देख रहे होंगे, लेकिन जिनके यहाँ टेलीविजन पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन सब के लिए हमने कोशिश की है कि वो यूट्यूब के जरिए, डेली मोशन के जरिए, फेसबुक के जरिए, किसी भी तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए हमारा ये प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट है www.zainabiachannel.in। यकीनन आपने अपलोड कर रखी होगी मोबाइल में। आप जाइए उस एप्लीकेशन को ऑन कीजिए, क्लिक कीजिए, ज़ैनबिया चैनल लाइव प्रोग्राम लेकर फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। आप इस प्रोग्राम को बराह रास्त देखें और अपने अपने सवालात आप ज़हनों में महफूज रखें। जब तक हम मौलाना से गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना की गुफ्तगू आप समाप्त कीजिए, उसके बाद हम आपके सवालात रिसीव करेंगे। हुजूर, प्रोग्राम के दस्तूर के मुताबिक आज दूसरी माह मुबारक रमज़ान है। मैं चाहता हूँ कि आज दूसरे रमज़ान की दुआ आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें और उसकी वज़ाहत करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुतहहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी फ़ीहि इला मर्ज़ातिका व जन्निबनी फ़ीहि मिन सख़तिका व नक़िमातिका।
ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خدایا آج کے دن ہمیں اپنی مرضی سے قریب کر دے اور اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب سے بچا دے۔ ہمیں تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرما اپنی رحمت کے ذریعے، اے بہترین رحم کرنے والے پروردگار۔ ماہ مبارک رمضان کا دوسرا دن عالم اسلام کو انتہائی مبارک ہو۔ آج کی دعا ہمیں خدا کی طرف سے ملنے والی توفیقات کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس میں ہم خدا سے کہتے ہیں پروردگار ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق حاصل کر لی، لیکن قربنی فیہ الی مرضاتک، یہ ہمارے اعمال کافی نہیں ہیں، بلکہ تیری طرف سے توفیقات بھی شامل حال ہونا چاہیے۔ تو کچھ ایسا کر، ایسی توفیق ہمیں عطا فرما کہ ہم تیری مرضی سے قریب ہو جائیں اور تیری ناراضگی اور تیرے عذاب سے دور ہو جائیں۔ قرآن کھول کر کے پڑھ لینا، ان کے حروف کو اپنی زبان پہ جاری کر لینا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن واقعاً قرأت قرآن کسے کہتے ہیں، تلاوت آیات کسے کہتے ہیں، یہ جب تک خدا کی طرف سے توفیق حاصل نہ ہو تب تک یہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں ہر کام میں مرضی پروردگار، اس کی رحمت، اس کی طرف سے آنے والی برکتیں، اس کی توجہات اور اس کی توفیقات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں خدا کی رضا اور عدم رضا کا علم ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف میں اپنے تمام ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو نماز تو پڑھ رہا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کس سے باتیں کر رہا ہے۔ یعنی خدا کے سامنے حاضری دینے کے باوجود اسے خدا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ میں کس عظیم الشان بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں اور خدا سے محو گفتگو ہوں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو نماز کے عالم میں دوسری طرف جب متوجہ ہو جاتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ جب کھڑے ہوں تو سجدگاہ کو دیکھیں، جب رکوع میں جائیں تو دونوں پیروں کے بیچ میں نگاہ رکھیں، جب قنوت پڑھیں تو ہتھیلیوں کو دیکھیں، اور جب سجدے میں جائیں تو اپنی ناک کی طرف نگاہ کریں۔ یعنی اپنی توجہ برقرار رکھنے کے لیے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ یعنی نماز اگر خدا کی پڑھ رہے ہو تو خدا کی طرف سے غافل نہ رہو اور اسے مد نظر رکھو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ایک عمر تک خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے، لیکن کل کے لیے پریشان ہے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، مسلسل خدا کی نعمتوں سے ہم سرشار ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم نے اپنی دنیا اور دین دونوں سجا لی ہے، لیکن آنے والے کل کے بارے میں ہم پریشان ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے جو معصوم نے فرمائی کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، لیکن وہ قہقہے لگا رہا ہوتا ہے۔ یعنی قہقہے کا مورد یا ہنسنے کا مورد یا خوشی اور مسرت کا مورد اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی نہیں ہے، پوری دنیا ہم سے راضی ہو جائے، اس سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اس دعا میں قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگار تو ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جو تیری مرضی کو حاصل کرنے کا اور اس سے قریب ہونے کا سبب بن جائے۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار یہ دعا جو ہم نے
रस्मी तौर पर तेरी बारगाह में मोमिनीन के सामने अर्ज की है, मालिक इसे हमारी दिल की आवाज करार दे और इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ नायत करे। जी हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये दूसरी माह मुबारक रमज़ान की दुआ थी जिसे मौलाना ने आपकी खिदमत में तिलावत की और उसकी वजाहत भी की। और यकीनन हर शख्स चाहता है कि रज़ाए परवरदिगार हासिल करे, क़ुर्बत इलाही हासिल करे, और उसके लिए उसे कोशिशें करनी है। इस माह मुबारक में जो मौका हमें कुदरत की तरफ से फराहम हुआ है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, रियाज़तें करें, तिलावत करें, ताकि क़ुर्बत इलाही के हकीकी हकदार बन सके। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जो 5 बजे से 6 बजे तक आपकी खिदमत में इस वक्त बराह रास्त नश्र किया जा रहा है, मेज़बानी खुदा के नाम से, इसमें अब हमारी लाइन ओपन हो चुकी है। अब आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पास एक कॉल आ रही है, हुजूर की इजाजत से मैं रिसीव करता हूँ। बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, पहला सवाल मेरा ये है कि कोई बच्चा जी। यदि सुबह की अजान के बाद में बालिग होता है, क्या उस पर रोज वाजिब है रखना? और दूसरा सवाल ये है कि माह रमजान में जो अजीब उसमें 25 बार कुल हुवल्लाह है। हमने पहली रकात में 20 बार पढ़ा और जब 2 रकात खत्म हुई तभी ध्यान में आया रे 25 बार पढ़ना था। फिर हमने उसी वक्त बैठकर 5 टाइम कुल हुवल्लाह पढ़ लिया मैंने। आप फिर क्या नमाज सही रहेगी? फिर से रिपीट कीजिए, 25 बार कुल हुवल्लाह किसमें? अजीब तो आपकी नमाज माह रमजान में 12 रकात। अच्छा, तो जब हम पहले ही 2 रकात पढ़ रहे थे तो पहले में 20 बार पढ़ा और तशहुद के बाद समझ में आया रे 5 बार तो बाकी रह गया है, उसी वक्त पढ़ लिया बैठकर 5 टाइम। तो नमाज सही रहेगी क्या? और तीसरा सवाल ये है कि रोजा रखकर हम जब सोकर उठते हैं तो जरा कुल्ली कर लेते हैं तो 3 बार थूक देते हैं, उसके बाद भी मुंह में ऐसा लगता है पानी पानी जैसा कुछ है, तो और थूकना चाहिए कि 3 बार थूके तो काफी है? ठीक, ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, बेहतर है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया। आपका ये कॉल बांद्रा से थी और मुसलसल हमारे इस प्रोग्राम का ये हिस्सा है और मुसलसल सवाल करती है। हम बारगाह रब्बुल इज्जत में तूल उम्र और सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार सेहत अता फरमाए। और नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश है कि इसी तरीके से अब हमारी लाइन ओपन हो चुकी है, आप कॉल करें। अभी हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप देख रहे होंगे, 9769762124। इस नंबर पे आप अभी टेलीफोन उठाइए, अभी कॉल कीजिए और आपका कोई भी सवाल माह मुबारक रमजान से मुताल्लिक, रोज़ों से मुताल्लिक, इबादत से मुताल्लिक हो तो आप अभी कॉल करके मौलाना से सवालात का जवाब हासिल कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है, इसके फौरन बाद मौलाना एहतशाम अब्बास साहब क़िबला की ईरान से माह मुबारक रमजान की अजमत और फजीलत के हवाले से कल की तरह आज भी आपसे महवे खिताब रहेंगे। 6 बजे से 6:30 बजे से 7 बजे तक ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में नशर किया जाएगा, दर्स से माह रमजान के हवाले से। आप इस प्रोग्राम को भी देखना न भूलिए। इसके अलावा रोजाना दोपहर में नमाज ज़ोहरैन के बाद 1:30 बजे से 2 बजे तक एक प्रोग्राम माह मुबारक के हवाले से ज़रबिया चैनल पेश कर रहा है, जिसे हुज्जत इस्लाम मौलाना सैयद रूह ज़फ़र साहब क़िबला आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहे हैं। मौलाना रूह ज़फ़र साहब का भी ये प्रोग्राम आप हज़रात जरूर सुने। इसके बाद 2 बजे बरादर मौलाना हाफिज गुलाबी साहब कुरान मजीद कैसे पढ़ें इस हवाले से शुरू करते हैं और फिर कुरान मजीद की तिलावत का सिलसिला जारी रहता है। आप टेलीविजन पर सुने और सुनने के बाद खुद कुरान मजीद को पढ़ना सीखें। मेज़बानी खुदा प्रोग्राम 5 बजे से 6 बजे तक और शब में 8 बजे से 9 बजे तक रोजाना मजलिस का प्रोग्राम रखा गया है। आज की मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन साहब क़िबला। आप इस मजलिस को जरूर समाप्त करें। 8 बजे शब में मजलिस आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। हेलो हेलो हेलो, सलामुन अलैकुम। हेलो, सलामुन अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल पूछिए। जी, सवाल ये है कि अगर
کوئی بات نہیں، آپ سوال سوچ کر کے پوچھ لیجئے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب سوال ذہن میں آئے، اگر کال کا ٹائم نہ ہو تو آپ لکھ لیجئے پیپر پہ، اس سے آسانی یہ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں سوال محفوظ رہ جائے گا. ایکچولی یہ پوچھنا تھا، روزے جیسے روزے کی ہم نیت کرتے ہیں، جی جی. تو یہ اگر جیسے روزے کی نیت ہم کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں ٹائم نہیں ہوا ہے، ہمارا ختم نہیں ہوا ہے ٹائم، اور ہم نے جو ہے دعا پڑھ لی، اس کے بعد ہم نے پھر پانی پی لیا، تو یہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ وقت ابھی تھا. جی روزے کی نیت جیسے ہم نے کری، روزے کی دعا جو پڑھتے ہیں. نہیں، اب سحر کا وقت ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ نہیں ہے، سحر کا وقت ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے دعا پڑھ لی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے پانی پی لیا، اس کے بعد پھر مطلب ٹائم ختم ہوا ہے. بہتر. آپ میں سوال کا جی، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ایک یہ ہے کہ آدمیوں کو جیسے مسا کرنا ہے تو وہ کس طرح کریں گے؟ کھال پر پانی پہنچنا چاہیے کہ صرف بالوں پر؟ ٹھیک. جی. اور جیسے ہم یہ صدقہ نکالتے ہیں، جیسے رمضان میں مولانا نے کل بتایا تھا کہ رمضان میں نکالنا چاہیے، تو یہ کس طرح نکالیں اور کیا نیت ہوگی؟ صدقہ کس طرح نکالیں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ ایک یہ تھا کہ اگر کوئی نجاست کی حالت میں ہے تو وہ ان دنوں میں کیا دعائیں پڑھے؟ مطلب اگر کوئی نجاست کی حالت میں ہے تو وہ کیا دعائیں پڑھے اور کس طرح جب کتاب میں لکھ کے پڑھے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ بہتر. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی ہم پونا سے بات کر رہے ہیں. پونا سے. بہتر. ابھی جواب دیں گے مولانا انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. خدا حافظ. جی حضور، سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری گزارش ہے ہمارے ناظرین سے کہ آپ کال کر کے یوں ہی سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں، مولانا خدمت میں سوال پیش کریں گے، مولانا آپ کو جواب. قرآن مجید کی تلاوت کا بھی کثرت سے حکم دیا گیا ہے، اور آج کی دعا میں اللہ نے ادھر اس طرف متوجہ بھی کیا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں حضور؟ ہم چاہتے ہیں آپ ناظرین کو مختصر دیا. دیکھیں، کتاب بڑی مقدس ہے، آیات کلام الہی ہیں جو قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی. اسے دو دستیوں کے درمیان میں ہمارے پاس امانت رکھا گیا ہے، اور اس سے ہدایت کی ہمیں تاکید کی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں بات مکمل کرنے سے پہلے، کہ ایک شخص جناب بہلول کے پاس گیا کرنے کہ ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیجئے. تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ کہ نہ، ہاں کھانا کھانا آتا ہے، میں بسم اللہ کرتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، دو لقموں کے بیچ میں مثلاً 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. جو بھی مثلاً انہوں نے بڑی بڑی باتیں بتانی تھی بتا دی. تو وہ بگڑ کے چل دیے کہ تم کو کھانا بھی نہیں کھانا آتا. آخر کار ان کو ڈھونڈ کے پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم کو نہیں آتا لیکن آپ تو بتا دیجئے. تو کہا کہ کھانے کے آداب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو حلال ہے کہ حرام ہے. اگر حرام کھانا کھا رہے ہو تو وضو کر کے کھاؤ گے، اور نماز پڑھ کے کھاؤ گے، اور ہاتھ دھو کے کھاؤ گے، اور مثلاً چبا کے کھاؤ گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. قرآن کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب بھی ہے، اور ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ایک پتہ لے کر کے کسی ایڈریس پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو جب تک وہ ایڈریس ہم خود نہ سمجھیں گے وہاں نہیں پہنچ سکتے. لہذا کتاب کی تلاوت، قرآن کی تلاوت میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ایک نقشہ ہم لے لیں اور خزانہ ڈھونڈنا چاہیں تو جب تک نقشہ سمجھ میں نہیں آئے گا
اس نقشے کے مطابق ہم چلیں گے نہیں تب تک وہ خزانہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. تو یہ صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، البتہ یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس سے ثواب بھی مل جاتا ہے، مردے بھی بخش دیے جاتے ہیں، مسافروں کو بھی سلامتی مل جاتی ہے، مریضوں کو بھی شفا نصیب ہو جاتی ہے. لیکن مقصد نہ مسافروں کو وطن واپس آنے کا ہے اور نہ مریضوں کی شفا یابی کا. مقصد ہے زندوں کی ہدایت کا. تو اگر ہم عربی نہیں جانتے ہیں، عربی سے واقف نہیں ہیں، تو ہم کم سے کم ترجمہ پڑھ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا پروردگار ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے. جس چیز کو حکم دے رہا ہے اس پر ہم عمل کریں، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو روکیں. ورنہ قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا، قبلہ رو بیٹھ کے پڑھنا، برتل القرآن ترتیلا، دھیرے دھیرے، اور دھیرے سے مراد یہ ہے کہ رک رک کے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ایک ایک لفظ کو اچھے طریقے سے پروناؤنس کرنا. اور اسی طریقے سے جب آیت بشارت سامنے آئے تو خدا سے جنت کی خواستگاری کرے، اور جب آیہ عذاب سامنے آئے تو خدا سے پناہ مانگے، اور کوشش یہ کرے کہ مثلا اپنے دن و رات کو قرآن کی تلاوت سے منعقد. اور اس کے لیے پھر تو یہ شرط ہوگی کہ آدمی سمجھ کے اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرے. ضروری تو یہی ہے، لیکن بہرحال یعنی صرف یہ بہانہ کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے ہیں اور ویسے پڑھنا بھی چھوڑ دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بہتر. حضور کال لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے جی زیارت عاشورہ ہے اور زیارت واسطہ، جی دونوں کی نیت کیا ہوگی اور مطلب کیسے پڑھنی ہے ہمیں؟ اچھا. اور السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ بمبے سے. ٹھیک، چلیے مولانا بھی جواب دیں. خدا حافظ. ناظرین، آپ کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس سوالات آ بھی رہے ہیں. ہماری لائن جب تک اوپن ہے ہم آپ کے سوالات درج کریں گے، پھر مولانا کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے اور مولانا جواب دیں گے. فی الحال ہم آپ کے سوالات کے منتظر ہیں اور ہمارے پاس سوالات آ چکے ہیں. دو ایک سوال اگر اور آ جائیں گے تو ہمیں مولانا کی خدمت میں جانے میں آسانی ہوگی. ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے 9769762124. آپ کال کر کے ابھی سوال پوچھیں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. جی یہ بتائیے کہ اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے استغفار کی یا صلوات کی، جی تو یہ ہم اس کو بخش دے سکتے ہیں کیا، اور کس طرح بخشیں؟ ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہتر. ایک منٹ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں، شکریہ. بہتر بہتر. خدا حافظ. مولانا بھی جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہلو، السلام علیکم. جی علیکم السلام جناب. روزہ کھولنے کے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی نہیں، مغرب کی اور عشاء کی. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اور روزہ میں بام لگا سکتے ہیں؟ بام لگا سکتے ہیں. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ بس. ٹھیک ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ کرلا سے. کرلا. ممبئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور سوالات آ چکے ہیں، ہم لے لیتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کوئی بچہ اگر نماز فجر کے بعد بالغ ہو جائے تو کیا اس دن کا روزہ اس کے اوپر ہوگا؟ اگر نماز صبح سے پہلے یہ احساس ہو کہ بالغ ہو گیا ہے تب تو واجب ہوگا. جی. اور اذان صبح کے بعد اگر بالغ ہوا ہے تو جی واجب نہیں. بس اذان کے بعد بالغ ہوا ہے تو اس پر اس دن کی نماز نہیں.
روزہ واجب نہیں ہے، نماز تو ہے اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، جی اور لیکن فجر کے بعد ہوا ہے تو ظہرین سے اس کو نماز پڑھنی. جی جی. ٹھیک ہے، شکریہ. ماہ مبارک رمضان میں جو نفل کی نماز ہے 12 رکعت، اس میں نہیں، 25 ایک منٹ میں روک دوں جی. کہ جب اذان صبح کے وقت اس نے بلوغ احساس کیا ہے تو نماز صبح بھی اس کے اوپر واجب ہوگی، لیکن صبح کے بعد چونکہ ہوا ہے، ہاں فجر کے بعد اگر ہوا ہے، نماز فجر کا کے وقت ختم ہو. ہاں اگر فجر کے بعد ہوا ہے، طلوع آفتاب کے بعد ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نماز صبح بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. نماز ظہرین سے اس کا وجوب جو ہے وہ شروع ہو. فجر کے بعد ہوا ہے تو، اور اگر فجر کے قبل ہوا ہے تو اس دن کی فجر بھی ہے اور روزہ بھی ہے. جی جی. بہتر. ہلو، اگلا سوال حضور، نفل کی نماز ہے 12 رکعت ماہ مبارک رمضان میں، جس میں 25 بار سورہ توحید ہے. ہم نے 20 بار پڑھی اور پڑھنے کے بعد نماز تمام کی. تشہد پڑھ رہے تھے تو یاد آیا کہ ہم نے قل ہو اللہ تو 20 ہی بار پڑھا. خدا انشاءاللہ قبول کرے گا اور ثواب بھی دے دے گا، کیونکہ بھول گئی ہیں جی، زیادہ کوئی مشکل نہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ویسے جتنی بار ہے اتنی بار پڑھنا اتنی بار چاہیے. پڑھنا چاہیے. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جواب میں نے دیا آپ کو سلام کا جواب. آپ سوال پوچھیے. وہ میں یہ پوچھنا تھا، میں ہوں سعودی میں جناب. جی. ہر سال تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ یہ کسی دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے، روزہ وہاں کھولتے تھے. ہاں جی. ہلو. جی جی، آواز آ رہی ہے، آپ پوچھے. اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ کہیں اپنے روم پہ چھوڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کو ساتھ یوز کرنا پڑتا ہے تھوڑا پہلے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے جناب آپ کا؟ اپنے ٹائم پہ. ٹھیک ہے جناب، ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. خدا حافظ. یہ کال چکے سعودی عرب سے تھی، لہذا آواز میں بھی پرابلم تھی. بہرحال ہم نے سوال لے لیا ہے اور انشاءاللہ مولانا کی خدمت میں پیش کریں گے. روزہ رکھ کر کلی ہم نے کی، 3 بار تھوک دیا، اس کے بعد محسوس ہوا کہ نہیں ابھی منہ میں پانی ہے، تو کیا ہمیں مزید کلی کرنا چاہیے؟ یہ مسئلے کی طرف متوجہ ہیں، جی لہذا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور، یہ مسلسل ہمارے پروگرام کا جی جی حصہ ہیں، جی اور جی ہر جی. برس ماہ مبارک میں بھی، اور روز ہر منگل کو بھی یہ شریک رہتی ہیں. چونکہ عام لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہیں، لہذا میں جی، آپ ان کے گزارش یہ حق میں کرنا دعا چاہتا ہوں فرمائیں. جی جی کہ جو بھی روزہ دار چاہے برش کرنے کے لیے چاہے وضو کرنے کے لیے منہ میں پانی لے کے کلی کرے، جی تو جب تک 3 مرتبہ پورے منہ کا پانی جمع کر کے تھوک نہ دے، جی وہ تھوک کو نگل نہیں سکتا ہے. اور اس کے بعد جب 3 مرتبہ اس نے پورے منہ کا پانی جمع کر کے تھوک دیا، جی. اس کے بعد بننے والے تھوک کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے زیادہ محسوس ہو چاہے کم محسوس. پانی منہ میں ہے تو اس کو 3 بار آپ سمیٹ کر کے پانی تھوک دیجئے. اس کے بعد اب جو ذہن میں آ رہا ہے وہ لعاب آپ کو سمجھے، پانی نہ سمجھے. جی. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ عام طور پر جی ماہ مبارک رمضان میں جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تھوکتے ہیں. جی جی جی. یہ تھوکنا مرض ہے، یہ روزہ نہیں ہے. اس لیے کہ خداوند عالم نے جو ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے کہ ہمارے منہ میں جو تری پیدا ہوتی ہے وہ ہماری ضرورت ہے، لہذا جو منہ میں تری پیدا ہو کر کے حلق کے نیچے جا رہی ہے وہ ایک نظام اور سسٹم کے تحت ہے، اس کو تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے نیچے جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا.
لہذا بار بار تھوکنا نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے یہ چونکہ جی ضرورت نہیں. ٹھیک. اب پونا سے ہماری بہن نے سوال کیا حضور کہ نیت ہم نے کر لی، سحر کھا لی، نیت کر لی، اس کے بعد پھر ہم بیٹھ گئے، ہم نے دعا پڑھ لی، اور دعا پڑھنے کے بعد اب پھر خواہش ہوئی پانی پینے کی، جی ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے تو کیا پانی پی سکتے ہیں؟ دیکھیے، نیت کرنے سے یا دعا پڑھ لینے سے روزہ شروع نہیں ہو جاتا. جی روزہ اسی وقت شروع ہوگا جب اس کا وقت شروع ہوگا. جی یعنی جس کو کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے. لیکن اگر کسی نے نیت کر لی ہے یا دعا پڑھ لی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کھا پی نہیں سکتا. جب تک وقت ہے اسے کھانے پینے کی اجازت ہے، چاہے اس نے پہلے ہی دعا کیوں نہ پڑھ لی ہو، پہلے ہی نیت جی کیوں نہ کر لی ہو. جی. اور نیت تو ہم جب سو کے اٹھے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، سحر کھا رہے ہیں تو نیت تو ویسے ہی ہو گئی، اس کے نیت بعد ہم تو سحر کھا رہے دیکھیں، ہیں. نیت کرنے کی چیز نہیں ہے، نیت تو ہوتی ہے. جی وہی کہہ رہے ہیں، اس کے جب بعد جب ہم نہیں کھا رہے ہیں. جب ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھ لیا جی تو اب تو یہ نیت ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے. جی وہی اسی کا نام نیت ہے. ہاں، جب ہم متوجہ رہیں کہ بھائی تم روزے سے ہو یا نہیں، تو ہم سوچ کے نہ بتائیں کہ ہاں روزہ رکھا یا نہیں رکھا. تو نیت الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بذات خود اپنے عزم و استحکام، اپنے عزم کے اوپر مستحکم رہنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ایک یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پہلی رات کو ہم پورے مہینے کی روزے کی نیت کر سکتے ہیں کہ پورا مہینہ انشاءاللہ ہم خدا کی خوشنودی اور اس کے تقرب کے لیے روزہ رکھیں گے، واجب قربتاً اللہ. پھر یعنی الگ سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج نیت ہوئی ہے یا نہیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مرد حضرات جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں ان کو مسا کھال کے اوپر، سر کی بال جلد کے اوپر کرنا ہے یا بال کے اوپر کرنا ہے؟ دیکھیے، اس میں مرد اور عورت کو کوئی فرق نہیں ہے. جی بال اگر چھوٹے ہیں تو بال کے اوپر مسا ہو سکتا ہے، اور بال اگر بڑے ہیں تو ہم مانگ نکال کر کے بالوں کی جڑ یا جو کھال دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر مسا کریں گے. یعنی تری جو مسے کی ہے وہ جلد تک پہنچنی چاہیے. نہیں، ضروری نہیں ہے. جی جب بال چھوٹے ہیں جو سر کا حصہ شمار ہوتے ہیں تو ہم بال کے اوپر مسا کر لیتے ہیں اور وہ کافی ہوتا ہے، اور سر کی جلد پر پہنچانا پانی کا ضروری نہیں ہے. جی لیکن جب بال بڑے ہیں کہ ایک جگہ کے بال دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو جی پھر ایسی صورت میں ہم جس کو کہتے ہیں کہ مانگ نکالیں گے، اور مانگ جو ہے یہ بال کی جڑ ہوگی، بہتر. اس کے اوپر ہم مسا کریں گے تو ہمارا مسا ہو جائے. ٹھیک ہے حضور، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ بھی سوال پونا سے ہی ہے. آپ نے عرض کیا تھا کہ اس بار میں صدقہ نکالنا چاہیے، یہ بہترین عمل ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ صدقہ ہم کس نیت سے نکالیں اور کیسے نکالیں؟ بھائی صدقہ ہم نکالیں کہ خدا کی خوشنودی کے لیے، اور فلاں والدین یا مثلا دوست احباب یا قریبی اعزاء یا رشتہ دار، ان کی مغفرت کے لیے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم دے رہے ہیں، قربتاً اللہ. کافی یہی ہے. بس یعنی قربت کی نیت سے فلاں کو ثواب پہنچانے کے لیے یا فلاں کی سلامتی کے لیے ہم صدقہ نکال رہے ہیں. یہ قربتاً اللہ. صرف اپنے اندر ارادہ ہونا کافی ہے. اس پہ بھی وہی ہے کہ جب ہم اٹھ کے گئے ہیں، پیسہ اٹھایا ہے یا اناج اٹھایا ہے اور ہم صدقہ نکال رہے ہیں تو نیت تو ہو ہی گئی. نیت یہی ہے کہ ہم فلاں کے لیے نکال رہے ہیں تو وہ نیت کافی ہے. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. اگر کوئی خاتون حالت نجاست میں ہیں، ماہ مبارک رمضان میں، وہ اگر تلاوت کا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے یا دعائیں پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے شریعت کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک قرآن کی تلاوت کا سوال ہے، جی 7 آیتوں سے زیادہ ان کے لیے پڑھنا مکروہ ہے. اور قرآن کو یعنی حروف کو چھونا جس کو کہتے ہیں منع کیا گیا ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیں. اور
دعائے کمیل بھی اگر پڑھیں تو اس میں جو آئے سجدہ ہے اس کو نہ پڑھیں. اچھا، اور جو بھی دعائیں ہیں مثلا معصور دعائیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، ان ساری دعاؤں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ کریں کہ ان کا حروف سے ہاتھ نہ لگے. ہاں یعنی مقدسات کے اوپر نہ لگے کہ جس سے توہین ہوتی ہے یا مثلا حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. بقیہ صلوات پڑھیں، استغفار کریں، جو بھی دعائیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، انہیں منع نہیں کیا گیا. ہلو ہلو جی، کال آ رہی ہے مگر آواز ہماری نہیں پہنچ رہی ہے شاید، اس لیے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. گزارش ہے کہ آپ چیک کر لیجئے نیٹ ورک میں ہیں کہ نہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہم زیارت عاشورہ اور زیارت وارثے کی وارثہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کیا ہوگی اور اسے کیسے پڑھیں گے؟ یہی نیت ہے جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو خدا کی خوشنودی کے لیے پڑھیں، کافی ہے. کہ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، یا زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، کافی ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس میں جو طریقہ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے پڑھنا. البتہ اگر اکیلے پڑھنا چاہیں تو ایسے نیت کریں گے، اور اگر نائب الزیارہ بننا ہے کسی کا، جیسے والدین کی طرف سے پڑھنا چاہتے ہیں یا مرحومین کی طرف سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کا ارادہ کریں کہ ان کی طرف سے بھی ہم نیابت کر رہے ہیں، تاکہ اس زیارت کا ثواب جو ہے وہ ہمارے مرحومین کو پہنچے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا، واجب نماز میں اگر کوئی سورہ آگے پیچھے ہو گیا یا بھول گئے تو مثلا سورہ آگے پیچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بھولنا، جو نماز پڑھ رہے ہیں کوئی سورہ بھول گئے واجب نماز میں، یا پہلی رکعت میں پڑھنا تھا تو دوسری رکعت میں پڑھ لیے. کون سا سورہ؟ سورہ حمد؟ ہاں جیسے سورہ اللہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے خدا حافظ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میں کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ممبئی سے. اچھی بات، ابھی جواب دیں گے مولانا. خدا حافظ. ٹھیک ہے، خدا حافظ. جی حضور. تسبیح اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو کس طریقے سے اسے بخشیں؟ کسی کو بخشنا چاہتے ہیں. یہی نیت کافی ہے کہ میں جو تسبیح پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ائمہ اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے فلاں مرحوم کو یا فلاں مرحومہ کو پہنچے. جی ہلو ہلو السلام علیکم. السلام. جی جناب سوال پوچھیے. جناب میرا سوال یہ تھا، جی زیارت وارثہ اس کی دوست کی نماز جو پڑھتے ہیں اس کی نیت زیارت امام حسینی ہے یا کچھ الگ الگ نیت ہے نماز کی؟ وارثہ میں امام حسین علیہ السلام کی نیت. زیارت عاشورہ میں بھی نماز کیا وہ پہلے پڑھنی ہوتی ہے نماز، بعد میں زیارت، جیسے مولانا نے بتایا تھا. جی اور زیارت وارثہ میں بعد میں ہے نماز. جی تو نیت زیارت امام حسین کی یہی نیت ہے، زیارت عاشورہ کی یہی نیت ہے، اور دونوں میں نیت یہی ہے. ابھی بالکل مولانا نے بتایا. ٹھیک ہے پھر بتا دیں گے مولانا آپ کو انشاءاللہ. نہیں نماز کے بارے میں نہیں نیت کا بھی جواب دے رہے تھے ابھی، پھر جواب دیتے ہیں آپ کو. ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی خدا حافظ. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. ایک کال اور لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی جی سوال پوچھیے آپ. ارے میں بچی نا 9 مہینے کی پیٹ ختم کچھ الگ 9 ماہ کی ہو کے پیٹ میں ختم ہو گئی. ہاں 2 دن ہوا سکتے. ہاں تو کیا کرنا ہے اس کا؟ اور اس کے بارے میں مطلب بچے کے بارے میں ٹھیک ہے چلیے. ہم کو کیا کرنا ہے اور وہ بچے کے لیے ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیے. کہ وہ ہو گئی مٹی ہو گئی
بہتر اگر اس کو کرنا ہے تو کیا کیا ہم لوگ اس کے لیے کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں ممبئی سے بول رہی ہوں. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں وہ بچی کو. بہتر، مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. روزہ کھولنے سے قبل نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، یعنی بہتر تو یہی ہے کہ مغرب عشاء نماز پڑھ کر کے پھر روزہ کھولا جائے. لیکن اگر کچھ لوگ یعنی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ لوگوں کا کسی خیال کو رکھیں. انتظار نہ کرایا جائے بلکہ روزہ کھول کے پھر نماز پڑھے. ورنہ عام طور پر اگر مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے روزہ کھولے تو زیادہ بہتر ہے. ہلو، یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں جی حضور. کہ روزہ کھولنے سے مراد کھانا پینا ہے، ورنہ جیسے ہی وقت ہو گیا روزہ کھول ویسے ہی روزہ کھل گیا ہے. بہتر بہتر. ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ سے پوچھنا تھا جی کہ مغرب کی نماز کے بعد اگر ہم نماز مفیدہ پڑھتے ہیں، نماز مغفرت والدین، نماز وحشت، جی تو جو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سب نمازوں کے لیے اقامت الگ الگ پکارنی ضروری ہے کہ صرف اللہ اکبر کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ ہلو، اور کوئی سوال ہے؟ ہاں جی، اور ایک سوال کرنا تھا کہ اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں رمضان مہینے میں جی اور بامبے کے گھر کے حساب سے تو گھر چھوٹے بڑے رہتے ہیں، صوفہ رہتا ہے یا کرسیاں رہتی ہیں، اگر ہم زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی صوفے پہ بیٹھا ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہے، ہم زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ خرابی یا کچھ پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ جی نہیں. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی نہیں، شکریہ. میں پوچھ سکتا ہوں کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میرا روڈ سے. ٹھیک ہے، مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو. خدا حافظ. میرا وقت اب ہو چکا ہے ناظرین. اب ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہمیں لے لینے دیے آپ، اور آپ سے گزارش ہے اب آپ کال نہ کریں پلیز. ہلو ہیلو. جی حضور. سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں. وہ بام لگا سکتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھ کے؟ کوئی حرج نہیں، لگا سکتے. لگا سکتے ہیں. سعودی عرب سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے حضور. وہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے ہم ماہ مبارک میں کہیں چلے جاتے تھے اور ادھر ادھر جا کر کے ہم روزہ کھول لیا کرتے تھے، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم ایک ہی کمرے میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی لوگ رہتے ہیں اور ان کا وقت ہم سے 10 منٹ قبل ہو جاتا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ روزہ نہ کھولیں تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر کھول لیں تو روزے پہ اثر پڑتا ہے. ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اگر وہ تقیہ کی حالت میں ہیں اور مجبور ہیں، ڈر ہے، ان کو خوف ہے، تو اگر وہ روزہ کھول لیتے ہیں تو بعد میں اس کی قضا رکھنا پڑے گی. اور اگر وہ صحیح بتا دے کہ بھائی ہم تھوڑی دیر کے بعد روزہ کھولتے ہیں، ہمارا ٹائم نہیں ہوا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تعلقات بھی نہیں خراب ہوں گے اپنے ٹائم کے اوپر. اس لیے کہ بہرحال نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے اور ہاتھ کھول کے پڑھتے ہوں. اور تقریباً سبھی کو پتا ہے کہ ہمارا اب 10 منٹ کے بعد ہوتا ہے. جی جی تو اس لیے کھل کے بتا دینا زیادہ مناسب. جی جی روزے پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی صورت سے. جی جی شکریہ حضور. واجب نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی سورہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ہونا چاہیے کہ پہلے سورہ حمد پڑھیں، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھیں. اور اگر ہم پہلے کوئی دوسرا سورہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر سے ہم کو پڑھنا پڑے گا پہلے حمد، اس کے بعد کوئی سورہ. اور ایسی دوسری دقت ہے، مثلا سورہ توحید پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے کوئی اور سورہ پڑھ لیا. ہاں، تو توحید جب مکمل ہو جائے تو پھر بسم اللہ کر کے ہم وہی سورہ پڑھیں جو ہماری نیت میں تھا. اور کوئی اور پڑھ رہے ہو اور توحید پڑھنا ہو تو اگر کرم ہے کوئی دوسرا سورہ ہے سورہ توحید یا مثلا سورہ کوثر شروع کر دیا اور پڑھنا ہے توحید، ہاں، تو اس کو بیچ میں چھوڑ کر کے ہم سورہ توحید کی بسم اللہ کریں
اور کچھ سورۃ توحید پڑھیں. شکریہ. زیارت وارثہ میں نیت امام حسین علیہ السلام کی نماز پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، یہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے زیارت وارثہ ہو یا زیارت عاشورہ، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہی ہے. جی. لیکن اگر زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی نماز جو ہے وہ زیارت کے بعد پڑھی جائے گی، اور اگر زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی نماز جو ہے وہ زیارت سے پہلے پڑھی جائے گی. اگر ہم صرف زیارت عاشورہ یا وارثہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت بھی کافی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی کافی ہے. بہت عمدہ. ماں کے شکم میں 9 مہینے بچی رہی اور اس کے بعد شکم ہی میں وہ رخصت ہو گئی، اب اس کے کیا احکام ہوں گے؟ اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، دفن کر دیں گے. جی. اس کے بعد کچھ نہیں. اس کے بعد اگر ماں اپنی تسکین کے لیے چاہے کچھ کرنا تو کر سکتی ہے. وہ کرے، منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن شریعت نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن اپنی تسکین کے لیے اگر کرنا چاہیں تو یہ جو کچھ بھی رسومات جی ادا جی کرنا جی، چاہے کر سکتے خدا کی خوشنودی کے لیے کار خیر کر سکتی ہیں ہیں. خدا انہیں صبر عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نماز مغرب کے بعد ہم وہ پہلا یا ہدیہ والدین یا دوسری نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم کو سب کے لیے اقامت الگ الگ کہنی پڑے گی؟ دیکھیے اقامت جو ہے وہ صرف نماز یومیہ میں کہی جاتی ہے یا جمعہ میں. جی. بقیہ دوسری نمازوں میں حتیٰ واجب نماز جیسے نماز آیات ہے جی. یا نماز میت ہے، اس میں بھی اقامت نہیں ہے. لہذا مستحب نمازوں میں تو بے درجہ اولا اقامت وغیرہ نہیں ہے. آپ اگر پہلا پڑھ رہے ہیں تو بھی اقامت نہیں ہے، ہدیہ والدین پڑھ رہے ہیں تو بھی اقامت نہیں ہے، نماز وحشت پڑھ رہے ہیں تو بھی اقامت نہیں ہے. اقامت جو ہے صرف یومیہ نماز یا اسی کے ساتھ نماز جمعہ میں کہی جاتی ہے. بہتر. ہیلو. ایک کال اور آ گئی، حضور لے ہیلو، لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ مطلب نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، مطلب نماز پڑھنے سوچتی ہوں تو پڑھ نہیں پاتی ہوں، تو اس کا ایک دن پڑھتے تو دوسرے دن گیپ ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. دل نہیں لگتا ہے اس کا دعا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مولانا بتاتے ہیں. خدا حافظ. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن نہیں پڑھنا چاہتے، کیا کریں؟ دیکھیں کہ ان کی کمائی حرام کی تو نہیں ہے، اور اگر وہ حلال کی کمائی ہے تو پھر باورچی خانہ دیکھیں تو اس میں کوئی نجاست تو نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک غذا پاک و پاکیزہ ہوگی تو پھر رب العالمین کے سجدے کا جذبہ بھی جاگے گا. ٹھیک ہے حضور. آخری سوال، وقت ہو گیا تمام. ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ممبئی کا گھر ہے، چھوٹا گھر ہے. اب اس میں ہم نیچے بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ صوفے پہ بیٹھے ہیں، کوئی دیوان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے کہ لوگ اوپر بیٹھے ہوں اور ہم قرآن نیچے پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا کام کہ جو قرآن کی توہین کا سبب بنے اسے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اگر نیچے بیٹھ کے تلاوت کرنا جبکہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہوں قرآن کی توہین کا سبب بنتا ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بس حضور ہمارا وقت ہو گیا تمام اور اب آپ سے اجازت لیتے ہیں. ناظرین، سوالات بڑی تعداد میں موصول ہوئے. شروع میں آپ حضرات کال ذرا دیر سے کرتے ہیں یا شاید ہم تک دیر سے آتی ہے، لیکن ابتدا میں ہم آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ کی کال آتی ہے تو پھر ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم ریسیو نہیں کر پاتے کیونکہ پروگرام 6 بجے ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے. لہٰذا آپ کوشش کیجئے، 5 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، آپ وقت پہ تشریف لائیں اور وقت پہ سوال کریں. بہت سی کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں جو ہم ریسیو نہیں کر پا رہے ہیں، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. آج وقت ختم ہو گیا. جن لوگوں کے سوالات ہم نہیں لے سکے ان سے گزارش ہے کہ کل
آپ ہمیں 5 بجے ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر رہیں گے. ناظرین، یہ پروگرام جو زینبیہ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ کے علم میں ہے مسلسل زینبیہ چینل خدمات پیش کر رہا ہے. 24 آورس ہم آپ کی خدمت میں ہیں. ہمارے وہ بچے جو زینبیہ چینل سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت جب سب اپنے اپنے گھروں میں مقید ہیں، یہ بچے دور دور سے زینبیہ چینل تک آ رہے ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ پروگرام پیش کر رہے ہیں. آپ ان کی صحت یابی کے لیے، سلامتی کے لیے دعا فرمائیں اور ان کو اپریشیٹ کریں. ظاہر ہے کہ جو چینل اتنی خدمات انجام دے رہا ہے، ان کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. زینبیہ چینل کو مراج کرام کے اجازے حاصل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں ہماری اسکرین پہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی چاہیں زینبیہ چینل کی امداد کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے اسکرین پر موجود ہے. اور روزانہ زینبیہ چینل کی یہ کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. چونکہ اس زمانے میں جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہوئے، لوگ ان کے سیوم، ان کے 40ویں برسی اور اصالہ ثواب کی مجالس کے لیے پریشان ہیں. لہذا زینبیہ چینل نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو. ہم زینبیہ چینل کے ذریعے لائیو مجلس پیش کر رہے ہیں. جن لوگوں کو مجلسیں کروانی ہو وہ زینبیہ چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایک بار آخر میں پھر درخواست ہے، جناب فخر الحسن رضوی صاحب کے افراد خاندان جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے ایک بار سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دے. میں نام لے رہا ہوں: سید عامر حسن ابن کاظم حسین، کنیز بانو بنت عبادت حسین، مولانا علم الحسن ابن عامر حسن، نرگس فاطمہ بنت عامر حسن اور تسنیم فاطمہ تہذیب حسن. ان کے علاوہ جو مومنین و مومنات اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کی تربیت روح کے لیے آپ حضرات ہدیہ فرما دیں. اسی کے ساتھ ساتھ نصیر اعظمی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ 5 بجے آپ سے پھر ملاقات. خدا حافظ.